बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुमताज़ अली मलिक और हम आपको अपने चैनल एक्सप्लोर विद मुमताज़ मलिक में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं कि फ़लस्तीन और गज़ा जो है वो लहू लहू है और इसराइल गासिब हुकूमत जो है उसने सफ़ाकाना जो है हमले उसने जारी रखे हुए हैं। आज तकरीबन 11 दिन हो चुके हैं और मज़लूम फ़लस्तीन के ऊपर नित नए अंदाज़ और तरीक़ों से जो है ज़ुल्म ढाया जा रहा है। इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि सैयद नासिर अब्बास शिराज़ी साहब जो कि मारूफ़ तजिया निगार हैं और स्पेशली एक्सपर्ट हैं मिडल ईस्ट के इश्यूज़ के हवाले से, तो हमने उनसे वक्त लिया है। हम उन्हें अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद भी कहते हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त ताज़ा सूरत हाल और सिनेरियो का क्या बन रहा है और कुछ फर्दर हम इनसे सवालात भी करेंगे। नासिर शिराज़ी साहब, बहुत शुक्रिया। जी, आपका बहुत शुक्रिया मुमताज़, और आपके चैनल का शुक्रिया। इंशाअल्लाह तवक्को रखते हैं कि आपके ज़रिए से हमें फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और हकीकी रियलिस्टिक एनालिसिस जो है वो लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी इंशाअल्लाह। अच्छा ना, यहाँ पे शिराज़ी साहब आप हमें ये बता दें कि जिस भी उसमें हम बात करते हैं जो कि थोड़ा सा कह लें कि मटीरियलिस्टिक हवाले से जिनकी सोच है या जो कहते हैं कि नहीं साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, तो उस हवाले से आप थोड़ा सा बताएं कि ये जो 10 से 11 दिन हो चुके हैं या गुज़श्ता फ़लस्तीन की जो तहरीक है या तहरीक आज़ादी के उनके लोग हैं उसको और अभी की जो सूरत हाल है इसराइल की, उसको आप क्या कंपैरिजन करेंगे कि आया जो फ़लस्तीनी मुकावमत है, फ़लस्तीनी जो हमास है, जिहाद इस्लामी है, ये तमाम लोग जो हैं वो इसमें अपर हैंड जा रहे हैं या इसराइल जो है अपने मकासद को जो है वो गेन कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट मौजू है। मैं इसमें 2-3 चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। नंबर 1 कि यहाँ पर 1900 की जो सेंसस है, जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में भी है और जो ऑटमन एम्पायर के सेंसस हैं, उसके मुताबिक इस सरज़मीन पर जिसे फ़लस्तीन कहा जाता है, टोटल यहूदियों की जो तादाद है वो 5600 के लगभग थी। ठीक। और जो वहाँ पर क्रिश्चियंस की तादाद है वो 14500 के लगभग थी। और जो मुसलमानों की, अरब मुसलमानों की तादाद है वो थी तकरीबन 7,56,000 से कुछ ज़ायद। ये डेटा है। ठीक। 1900 से पहले एक आइडियालॉजी जिसे आप यहाँ पे यहूदियत देख रहे हैं, ये आइडियालॉजी है सेहुनिज़म की। ये आइडियालॉजी थियोडोर हर्ज़ल की क़यादत में डेवलप होती है। वो अपनी लिगेसी जो तलाश करते हैं, हिस्टोरिकल लिगेसी, आइडियालॉजिकल लिगेसी, वो तलाश करते हैं तौरात के अंदर, जो ज़ाहिर है तहरीफ शुदा तौरात है। और उसके मुताबिक वो ये क्लेम करते हैं कि हमें प्रॉमिस्ड लैंड की तरफ जाना है, यानी ऐसी सरज़मीन जिसका हमसे वादा किया गया। लिहाजा प्रॉमिस्ड लैंड कौन सी है, हम जो हैं, ये एक दूसरी थ्योरी आपके सामने पेश करूँ। प्रॉमिस्ड लैंड। नंबर 2 ये कि हम जो है वो एक रिलीजन नहीं है सिर्फ, बल्कि हम एक नेशनैलिटी हैं। और हमारी नेशनैलिटी है, हम बनी इसराइल हैं, इसराइल हमारी नेशनैलिटी है और ये सरज़मीन हमारी जो है वो हमारी गॉड गिवन सरज़मीन है। लिहाजा बैक टू होम। और उसके लिए कुछ माइग्रेशंस हैं जो हिजरतें की गई। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा नेक्सस है, मैं उस नेक्सस की बात नहीं करना चाहूँगा। मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि इसराइल यानी क्या, ताकि हमें पता चले कि इसराइल कहाँ जा रहा है। ठीक। लिहाजा उसकी बुनियाद पे इस सरज़मीन को टेक ओवर करने के लिए मुख्तलिफ़ प्लानिंग्स के ज़रिए से, इसका डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए मुख्तलिफ़ जंगों के मराहिल में भी एक पूरी चेन ऑफ सीरीज़ है जिसके ज़रिए से यहाँ पर पहली हिजरत, फिर दूसरी हिजरत, फिर उसके बाद पहली जंग अज़ीम के ख़ात्मे के बाद, चूँकि ये इलाका पहले ऑटमन एम्पायर का हिस्सा था, ऑटमन हार गए, ये इलाका ब्रिटिश डोमेन के अंदर आ गया, तो ब्रिटिश मैंडेट ने उनके छोटे छोटे पीसेस कर दिए। फिर यहाँ अमेरिका के सदर रूज़वेल्ट था, फिर उनके साथ मिलकर इन्होंने बालफोर्ड एग्रीमेंट किया और जो हमारी सरज़मीन के लोग थे यानी सब कॉन्टिनेंट, उनके लोगों के साथ किए हुए वादे को जो है उसकी भी खिलाफ वर्जी की और इस सरज़मीन पर बाकायदा तौर पे यहूदियों को लाके बसाने का काम शुरू किया और अल्टीमेटली जो हकीकी सन ऑफ साइल थे इस सरज़मीन के, उनको यहाँ से निकाला। ये जो निकालना है, चूँकि एक तो वो जंग में डिफीट हो चुकी थी, दूसरा ये है कि इन्होंने उनको पूरी यूरोप से ला के और दुनिया से ला के तो मुसलमानों की सरज़मीन के ऊपर बसाना शुरू किया और उनको यहाँ से बेदखल करना शुरू किया। इसका जो क्लाइमैक्स है, अरूज है,
یہ ہوتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں. اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جب یہ ہٹلر اور نازیز کے مظالم کی ایک کہانی پوری مثلا بناتے ہیں, ہولو کاسٹ کا ایشو کھڑا کرتے ہیں, تو اس ایشو کرنے کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ بڑی ہجرتیں ہوتی ہیں کہ نہیں جی ہمیں کمپنسیٹ کرنا ہے, یہودیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے, انہیں ایک سرزمین دینی ہے. اور اب یہ سوال تو اپنی جگہ پر ہے کہ یہودیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ظلم کرنے والے کرسچنز ہیں, ان کو کمپنسیٹ کرسچنز کریں. اگر یہودیوں کے اوپر ظلم ہوا ہے تو وہ جرمنی میں ہوا ہے تو وہ جرمن ریس ان کو کمپنسیٹ کرے. اگر کسی ریجن کے اندر ہوا ہے تو وہ یورپ کے اندر ہوا ہے تو وہ یورپ ان کو کمپنسیٹ کرے. ان کے جرائم کی سزا اس سرزمین کے باسیوں کو کیوں ملے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پلاننگ تھی, اور یہ جسٹ ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ پری ٹیکسٹ ایک بنایا گیا تاکہ اس کی بنیاد کے اوپر ماحول بنایا جا سکے کہ ان کو ہم نے واپس لے کے آنا. اور وہ اس وقت جو جہاز آتے تھے ان کے اوپر بینر لگے ہوتے تھے کہ ہمیں وہاں اپنی سرزمین سے جو ہے وہ بے دخل کیا گیا ہے تو آپ ہمیں ویلکم کریں, یہ ایک ماحول بنایا. لیکن جب یہ دوسری جنگ عظیم میں یہاں پر آ گئے تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہاں پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جبر کا سلسلہ جو ہے وہ لوگوں کو زبردستی بے دخل کرنے کا سلسلہ, جن میں سے ایک یوم نکبہ ہے. اور یوم نکبہ عظیم تباہی کا دن, جس میں تقریباً ایک دن میں 7 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ان کے علاقوں سے نکال دیا گیا. پھر جو خواتین کے ساتھ, جو بچوں کے ساتھ ان کے وہ ہوا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. ان سے ان کی زمینیں لے لی, ان سے گھر لے لیے, ان کے وسائل لے لیے, ان کی ایگریکلچر لے لی, ان کے پانی لے لیے, ان کی انڈسٹری لے لی, ان کی جو کچھ تھا ان سے لے کے. تو فلسطینی دنیا کی وہ نیشن بن گئے جو دنیا میں سب سے بڑی ہجرت کرنے والے لوگ تھے. یعنی یہ اپنے وطن میں کم تھے اور یہ اردن میں زیادہ تھے, اور مثلا فرض کریں لیبنان میں زیادہ تھے, سیریا میں زیادہ تھے, ایجپٹ میں زیادہ تھے. یوں یہ سب سے زیادہ ہجرت کرنے والے لوگ ہو گئے. اب اسرائیل کو یہاں سٹے کرنا تھا, سسٹین کرنا تھا. چاروں سائڈوں پہ مسلمان ممالک ہیں, اینیمٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. آپ نے ان سے زمین لی ہے, زمین بھی عام نہیں ہے, یہ مقدس سرزمین ہے. یہاں اگر کرسچنس کے لیے مقدس سرزمین ہے تو مسلمانوں کے لیے بھی مقدس سرزمین ہے. اور اس سے پہلے جتنی بار خواہ وہ کروسیڈ وارز ہیں یا دیگر جنگیں ہوئی ہیں, یا مثلاً یہ فاطمیز کے قبضے میں رہا ہے, یا ایباسائٹس کے پاس رہا ہے, یا فرض کریں کہ امیرز کے پاس رہا ہے, تو اس سارے پیریڈ کے دوران بھی جب بھی یہاں مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا تو یہودیوں کو ان کی عبادات کی اجازت تھی اور ان کو بھی اپنی عبادات کی اجازت تھی. لیکن یہ یہودیت اب کس میں کنورٹ ہو رہی ہے؟ صہیونزم کے اندر. اور صہیونزم ان 2 آئیڈیاز کے ساتھ, پرومسڈ لینڈ اور ایک نیشنلٹی کی بنیاد کے اوپر وہ یہاں پر چیزیں ٹیک اوور کرنے جا رہے ہیں. اب انہیں یہاں پر سسٹین کرنے کے لیے ایسا ماحول چاہیے کہ کوئی نزدیکی مسلم ملک یا کمیونٹی یا کوئی اور سٹیک ہولڈر وہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا سوچے بھی نہیں. لہٰذا اس کے لیے کیا چیزیں چاہیے؟ ایک آپ کو چاہیے ایکسیسو یوز آف پاور, کہ آپ جو ہے وہ اتنا یوز آف پاور کرتے ہیں کہ کوئی آپ جسے ہم عموماً آئی آر کے ٹرم میں ان اپروپریٹ یوز آف فورس کہتے ہیں وہ کریں. 2, آپ کی ملٹری مائٹ ایسی ڈیولپ ہونی چاہیے جیسا کہ آپ نے دیکھا مختلف جنگوں کے اندر کہ جو 1967 کی وار ہے, اس وار میں جو 6 days 7 days وار ہے, اس وار میں چند گھنٹوں کے اندر انہوں نے مصر کی پوری ایئر فورس جو ہے وہ انہوں نے اس کو کلیپس کر دیا تھا. تو یعنی سپریمیسی, یعنی یہ کہ ہاں ہوا ایسا کہ مثلا اسرائیل انڈیفیٹیبل ہے, سلوگن 1. اسرائیل کی ملٹری مائٹ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, اس کو کمپیٹ نہیں کیا جا سکتا. 2, اسرائیل جب چاہتا ہے وہ بیروت جاتا ہے, جب چاہتا ہے دمشق جاتا ہے, جب چاہتا ہے سینائی جاتا ہے, جب چاہتا ہے جارڈن جاتا ہے. 4, اسرائیل جو ہے وہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ ہر جنگ کے بعد خود کو ایکسپینڈ کرتا ہے. مثلا تیسری اس 67 کی جنگ میں اسرائیل کا سائز 3 گنا ہوا ہے. جو سائز ان 6 دن پہلے تھا وہ 3 گنا سائز پہ وہاں انہوں نے کنورٹ کیا, اور زیادہ ایریاز ٹیک اوور کیا, اور زیادہ فلسطینیوں اور مقامی لوگوں کے اوپر ظلم کیا. تو اسرائیل کو وہاں سسٹین کرنے کے لیے انٹرنیشنل سپورٹس کی ضرورت ہے. وہ یونائٹڈ نیشن کی صورت میں ہوگی, وہ امریکہ کی صورت میں ہوگی, وہ یورپی یونین کی صورت میں ہوگی, وہ نیٹو کی صورت میں ہوگی, وہ بھی چاہیے انہوں نے. اور اس کے علاوہ اب جو پوری دنیا سے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں تو کس بنیاد پہ لے کے آ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو درست ہے کہ ایک آئیڈیالوجیکل تھرسٹ آپ کی پوری ہوگی, لیکن آپ کو بچے پالنے ہیں تو آپ کو بیسٹ ایجوکیشن ملے گی, آپ کو بیسٹ اکانومی ملے گی, آپ ٹریڈر ہو, بزنس مین ہو, آپ کارپوریٹ سے وابستہ ہو, آپ کو ہم یہاں وہ ساری چیزیں دیں گے کہ آپ کی چیزیں گروپ کر زندگی صحیح, اور یہاں پیس ملے گا. یہاں پر آپ کو وہ سرزمین ملے گی کہ جس سرزمین کا آپ خواب دیکھتے ہیں. لہٰذا آپ یورپ چھوڑو, یہاں آگے بسو. یہ خواب پریکٹیکلی آن گراؤنڈ وہاں پہ دکھائے گئے. اس کے لیے ہر آنے والے دن میں نئی یہودی بستیاں جنہیں آپ اللیگل سیٹلمنٹس کہتے ہیں وہ بسائی گئیں یونائٹڈ نیشن کو بالکل. اور پھر چونکہ اسرائیل کی سرشت کے اندر تھا انیکسیشنز اور ایکسپینشن, یہ اس کی سرشت میں ہے. چونکہ ایکسپینشن نہیں کرے گا
انیکسیشن نہیں کرے گا تو اس کا جیوگرافیکل سائز بہت چھوٹا ہے, یہ اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جارڈن سے دریائے اردن کا مغربی کنارہ لیا, شام سے گولان ہائٹس لیں, اردن سے جنوبی لبنان لیا, اور اسی طریقے سے انہوں نے مصر سے صحرائے سینا لیا. تو انہوں نے بہت ایکسپینڈ کیا. اور یہ ایکسپینشن کیوں ہے؟ جو پہلے آئیڈیالوجی مذہبی تھی جس کو میں نے زیونزم کی آئیڈیالوجی کے طور پہ آپ کے لیے بیان کیا, اس آئیڈیالوجی کو پولیٹیکل ٹرانسفارم کیا انہوں نے, اور پولیٹیکل ٹرانسفارم کر کے اس کا نام رکھا گریٹر اسرائیل. اب یہ ایک پولیٹیکل فینامنا ہو گیا گریٹر اسرائیل, اور اس کا جو نقشہ وہاں پہ لگایا گیا وہ تھا دجلہ فرات کے پانیوں تک. اس میں اسلام کے مقدس مقامات شامل ہیں, اور اس میں یہ پوری سرزمین شامل ہے کہ جس کے نتیجے میں اسرائیل کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ختم ہو جاتی ہے, جو کم تھی وہ اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے, اور اسرائیل ایک بڑا ملک بن کے, اور اس کے مقابلے میں وہ ممالک ہوں گے جو چھوٹے چھوٹے ملک ہوں گے, اور یوں اسرائیل ایک ہیجمونک پوزیشن جو ہے وہ یہاں پہ گین کرے گا, اور امریکہ کے اور یورپ کے یا مثلا اینٹی اسلام پاورز کے جو انٹرسٹ ہیں اس ریجن کے اندر, یہ ان کو امپلیمنٹ کرائے گا. تو اسرائیل کا کیا تعارف بن گیا؟ 4 ارب اسرائیل جنگیں ہوئیں, چاروں جنگوں میں اسرائیل نے ایکسپینڈ کیا, ان کو شکست دی, منٹس کے اندر شکست دی, ان کے کیپٹلز تک گئے, ان کو بہت مارا. پریکٹیکلی انہوں نے یہ باور کیا, اگر میں مجموعی بات کروں, کسی ایک آدھ انسیڈنٹ یا ایک آدھ جنگ میں تھوڑا اتار چڑھاؤ کی بات نہیں, مجموعاً جو امپریشن بنا, اسرائیل ناقابل شکست ہے, اسرائیل کے اندر زندگی کا معیار بہت بلند ہے, اسرائیل کی جی ڈی پی بہت اعلیٰ ہے, اسرائیل کی ملٹری مائٹ بہت ٹاپ آف دا لائن ہے, اسرائیل کے جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ اس کا بائر ہے, اسرائیل کا جو ٹینک ہے اس کو مرکاوا کہتے ہیں, جو فولاد کا پہاڑ ہے اس کے مقابلے میں کوئی ٹینک نہیں ہے. اسرائیل کی جو اسرائیل کی اسی طریقے سے اسپیس ٹیکنالوجی میں وہ بہت اوپر ہے. اسرائیل کا اپنا جو ہے وہ دفاعی نظام دنیا کا سب سے بڑا ایڈوانس دفاعی نظام ہے جسے آئرن ڈوم کہا جاتا ہے, اور اسرائیل جو ہے وہ ایک ایٹامک پاور بھی ہے, لہٰذا ایک ڈیٹرس بھی کریٹ ہو گیا. یہ ہے اسرائیل, اس کا خوف ہے, اس کا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں فلسطینی کیا تھے؟ میں ابھی ان کی موومنٹ میں نہیں جاتا تھا کہ میں اسپیشل ٹارگٹ کروں. فلسطینی جو ہے وہ 2 حصوں میں منقسم ہے. ایک حصہ جو ہے فلسطین کا وہ ہے جو جسے آپ غزہ کے نام سے جانتے ہیں, جو تقریباً 20 لاکھ کے لوگوں کی آبادی ہے, جو 25 کلومیٹر کا تقریباً ایک پورا ایریا بنتا ہوگا میکسیمم اس کے اندر. یہ اسے دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل کہتے ہیں. اس کا اونلی لینڈ روٹ جو ہے وہ مصر کے ذریعے سے ہے, وہ بھی اسرائیل کے کنٹرول میں ہے. یہاں عملی طور پہ کوئی چیز نہیں جا سکتی اسرائیل کی مرضی کے بغیر, یعنی سیمنٹ کی بوری نہیں جاتی ہے, ایک لوہے کا راڈ نہیں جاتا ہے, سریا نہیں جاتا ہے, میڈیکل کی چیزیں. ایون ایک واحد وہاں پہ ہے جو بجلی کا بنانے والا پلانٹ ہے, وہ اس پلانٹ کا ایندھن بھی اسرائیل کے ذریعے سے آتا ہے. تو یہاں ٹوٹل کنٹرول ہے. لائف بھی وہاں پر جو ہے نا وہ ان ٹنلز کے ذریعے سے ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کچھ اسمگل کرتے ہیں اور کچھ چیزیں وہ کرتے ہیں, ورنہ وہاں لائف بھی نہیں ہے, یعنی یہ اتنا مشکل ہے. تو انہوں نے ان کو نشان عبرت بنا دیا. یہ دنیا کی 20 لاکھ آبادی ہے لیکن دنیا کی جیل میں اوپن ہے, سب سے بڑی جیل ہے. یہ ہے فلسطینی. دوسری طرف جو ہے وہ جسے دریا اردن کا مغربی کنارہ یا غرب اردن کہتے ہیں, یہ علاقہ ایسا ہے ویسٹرن بینک والا کہ اس جگہ پر جتنی فلسطینی بستیاں تھیں ان کے آنے جانے والے ہر روٹ کے گرد وہاں پہ کچھ علاقے ہیں کہ جو بنیادی طور پہ فلسطینیوں کے کنٹرول میں ہیں, وہ بہت تھوڑے ہیں. اس کے بعد ایک ABC کے نام سے ان کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. اس کے بعد وہ علاقے ہیں جو جوائنٹ کنٹرول کے اندر ہیں, وہ بہت تھوڑے ہیں, اور وہ بھی جوائنٹ کنٹرول میں بھی سپیریورٹی اسرائیل کو حاصل ہے. پھر وہ باقی میجارٹی وہ علاقے ہیں کہ جو 100% اسرائیلی کنٹرول میں. اب جو فلسطینی کنٹرول والا علاقہ ہے, فرض کریں 50 گھروں کا ایک دیہات ہے, اس دیہات کو کسی اور دیہات سے 1-2 کلومیٹر دور تک جانے کے لیے بھی جو رستہ ہے, اس رستے کے اوپر اسرائیلی سیٹلمنٹس, آپ ادھر نہیں جا سکتے. لہٰذا کوئی جو ایک آدھ کوئی ٹوٹا پھوٹا روٹ کوئی آپ کے لیے بنایا گیا, اس کے اوپر بھی ان کی چیک پوسٹیں, آپ موو نہیں کر سکتے, ایک سے دوسری گاؤں میں نہیں جا سکتے. اس طریقے سے انہوں نے آئسولیٹ کیا ہے. ہاں, ایک چھوٹے سے یعنی چند گھر ہیں, وہ چند گھر اپنے ہی فیملی کے دیگر چند گھروں تک کنیکٹ نہیں کر سکتے, جا نہیں سکتے, تاکہ ان کی زندگی جو ہے وہ اس طرح ہو جائے کہ بالکل ہر چیز کنٹرول بھی ہو اور ہر چیز ان کی مانیٹرڈ بھی ہو, اور ان میں کبھی بھی رد عمل کا آپس میں اکٹھے نہ ہو پائیں. ٹھیک ہے, یہ اس طرح ایک نقشہ ترتیب ہے. اب تو انہوں نے سمجھا اپنے طور پہ ہم نے معاملہ مینیج کر لیا. فلسطین میں ریزسٹنس سٹارٹ ہوئی, اور فلسطین میں ریزسٹنس کا جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ ایک سٹون ہے, اور سٹون کے ساتھ جو سب سے بڑی ان کی دور مار گن ہے وہ ایک گلیل ہے. اس سے اوپر فلسطینی ریزسٹنس نہیں. دے آر سیٹسفائڈ کہ ہم نے ان کو کویل کر دیا ہے, ہم نے ان کو سپریس کر دیا ہے, لہٰذا یہ معاملہ اوور ہے. یہ ہے جو دنیا میں آج اسرائیل پورٹرے کرتے ہیں. اس کا جو پہلا شہر ٹوٹا ہے یہ 2006 میں ٹوٹا, جب انہوں نے لیبنان انویڈ کی. البتہ 2000 میں بھی جب لبنان میں جنوبی لبنان آزاد کروایا
لیکن 2006 میں تو انہوں نے جنگ لانچ کی، 3 اہداف بیان کیے، 33 روزہ 3 اہداف بیان کیے. انہوں نے کہا ہم نے حزب اللہ کو ڈی ویپنائز کرنا ہے. 2 ہم نے اپنا 2 ان کے فوجی مارے گئے تھے، ہم نے ان کی باقیات لینی. اور نمبر 3 ہم نے اپنی مرضی کی یہاں حکومت جو ہے وہ قائم کرنی ہے. لہذا یہ ایگریسو وارد ہوتے ہیں، یہ بیروت کو جو ہے وہ بومب کرتے ہیں، یہ پورے علاقے میں بھرپور شلنگ کرتے ہیں، پوری ملٹری مائٹ کے ساتھ آتے ہیں. لیکن 33 ڈیز کی وار کے بعد جو رزلٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کا اپنا رپورٹ مرتب کرتے ہیں، یہ جو انکوائری رپورٹ، تو اس میں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ حزب اللہ نے ہمیں صرف عسکری میدان میں شکست نہیں دی، بلکہ حزب اللہ نے سوسائٹی کے ہر میدان میں ہمیں شکست دی. یہ ریٹن. اور کس کے ساتھ جنگ ہے؟ کسی ملک کے ساتھ جنگ ہے؟ نہیں. ایک آرگنائزیشن کے ساتھ جنگ، ایک منظم فوج کے ساتھ جنگ ہے؟ نہیں. ایک آرگنائزیشن کے جو مزاحمت کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جنگ ہے. کسی بحریہ کے ساتھ جنگ ہے؟ نہیں، ان کے پاس بحریہ نہیں ہے. کسی فضائیہ کے ساتھ جنگ ہے؟ نہیں، ان کے پاس فضائیہ نہیں ہے. کسی بہت بڑی ملٹری مائٹ کے ساتھ نہیں، ان کے پاس ٹینکس نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس سب کے باوجود انہوں نے آپ کی جو فخر اور غرور اور طاقت کا خواب تھا نا، اس کو پوری دنیا کے سامنے پاش کر دیا. انہوں نے دکھایا کہ اسرائیل پریکٹیکلی جو کہا کرتے تھے سید عباس موسوی کہ اسرائیل جو ہے وہ تار عنکبوت سے زیادہ کمزور ہے، چونکہ دنیا میں سب سے زیادہ جو سمجھتا ہے میرا گھر مضبوط ہے وہ مکڑی ہے، اور مکڑی کے ہی گھر جو ہے وہ سب سے زیادہ ویک ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے پریکٹیکلی کر کے وہاں پہ دکھا دیا. یہ پہلا سیٹ بیک ہے اسرائیل کو، چونکہ اسرائیل نے ٹارگٹ معین کیے تھے، وہ ان ٹارگٹ میں سے کوئی اچیو بھی نہیں کر سکا، اور حزب اللہ نے ان کو شکست بھی دی، اور ڈیپ ان سائڈ اسرائیل جو ہے وہ اٹیکس ہوئے. اور ابھی حزب اللہ نے شاید اپنی صلاحیتوں کا 15 یا 20% بھی استعمال نہیں کیا ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ 2014 کی جنگ ہوتی ہے. اب وہ غزہ کے اوپر آتے ہیں، اور 2014 کی جنگ میں ڈکلیئرڈ ہے، ایک وہ گیلاد شالید تھا، اس کو لینا ہے. اس کے بعد ڈکلیئر تھا کہ ہم نے یہاں پر اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنی ہے، چونکہ یہ باغی ہیں اور حماس کو وہ ویسے بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن قرار دے چکے تھے. اور 3 یہ کہ اس سرزمین پر بھی ہم نے ڈی ویپنائز کرنا ہے ان ملیٹنٹس کو بقول ان کے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 55 دن یہ جنگ جاری رہتی ہے، 52-53 دن. اور رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اس جنگ کے اینڈ کے اوپر بالآخر جو کمپرومائز ہوتا ہے وہ فلسطینیوں کی حق میں ہوتا ہے. اور آخر رزلٹ جو اینڈ رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ 450 وہ فلسطینی جو اسرائیل کی جیلوں میں بڑی سزائیں بھگت رہے تھے ان کو ریلیز کرنا پڑتا ہے، اور پریکٹیکلی جو ہے وہ اسرائیل کی ہیوملیشن کے اوپر یہ جنگ ختم ہوتی ہے. اور اسرائیل جو بیان کردہ ٹارگٹس ان میں سے کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا. اور وہ جو غلیل کی جنگ تھی، وہ راکٹس کی جنگ میں ایک دن میں 300 راکٹ فائر ہوتے ہیں، اور وہ راکٹس میں کنورٹ ہو جاتی ہے. یعنی مزاحمت کتنا پاورفل ہوگی. اور اسرائیل کا سحر جو ہے ان دونوں جگہ پر جو پاش ہو رہا ہے وہ کسی ملک سے نہیں ہو رہا، کسی ریگولر فوج سے نہیں ہو رہا، کسی بحریہ، کسی اور انفینٹری یا کسی مثلا فضائیہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ایک نہتے لوگوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے کہ جن کو پوری دنیا کی سینکشنز کا سامنا ہے، اور وہ اس طریقے سے آپ کو ریزلٹ کر رہے ہیں. تو ابھی کی جو جنگ ہے، اب جب آپ اس کو دیکھیں گے تو جو رہی صحیح ساکھ تھی کہ 2014 کی جنگ میں اسرائیل داخل ہوا تھا، اسرائیل غزہ انویڈ کیا تھا. آج کتنے دن ہو گئے؟ آج 11واں دن ہے، اور ابھی تک ان کی پریپریشن مکمل نہیں ہوئی کہ وہ غزہ کے اندر داخل ہو. یہ بہت بڑا خوف ہے. 2، آج اس اسرائیلی سپریمیسی کا کہ یہ ہمارا آئرن ڈوم ہے، خود کہہ رہے ہیں ان کے، میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، ان کا ایک آپ اپنا ان کا پیج IDF کا ایک پیج ہے اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا، ان کا آفیشیل پیج آپ دیکھیں کہ وہ دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے شہروں کے اوپر جو ہے وہ راکٹس گرے ہیں. خود قبول کرتے ہیں کہ 90% سے زیادہ اس کی نہیں ہے. چلو جی 100 آتا ہے تو 10 راکٹ لگ رہے ہیں. خود یہ قبول کرتے ہیں کہ ان کے تمام اہم علاقوں کے اندر جو ہے وہ لوگ بنکرز کے اندر ہیں، شیلٹر ہومز کے اندر ہیں. خود یہ قبول کرتے ہیں اس وقت کہ جتنی بھی دنیا کی ایئر لائنز تھیں، حتیٰ آخری ایئر لائن جس نے اپنے جاری رکھا ہوا تھا انہوں نے بھی ابھی کینسل کر دیا ہے، وہ ایمریٹ کی تھی، فلائی دبئی. اچھا، اسی کے ساتھ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب جو صورتحال اب اسرائیل کے ساتھ بن چکی ہے، جو انہوں نے میڈیا ہاؤسز کو مطلب ٹارگٹ کیا ہے، اور ابھی بھی آج بھی ریسنٹلی کچھ صحافی مرے ہیں، اور اس میں انٹرنیشنل، اس میں خود امریکن پریس کا آفس بھی تھا، الجزیرہ، مطلب سارے میڈیا ہاؤسز سے. تو اس کا کیا اسرائیل وہ لینا؟ یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے میں نے فیکٹ اینڈ فگر بیان کی نا، اسرائیل کا کوئی شہر محفوظ نہیں، اسرائیل کی آبادی محفوظ نہیں، اسرائیل کا آئرن ڈوم فیلئر کا شکار ہو گیا.
اسرائیل کے اندر ڈیپ انسائڈ اس کے اسٹریٹجک ایسٹ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اسرائیل کے ایئرپورٹ کے اوپر، اسرائیل کی آئل انسٹالیشن کے اوپر، اسرائیل کے روڈ انسٹالیشن کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اسرائیل کے فوجی مارے جا رہے ہیں، اسرائیل کے اندر کرفیو لگا دیا گیا ہے، اسرائیل میں فلسطینی کھڑے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسرائیل کے اندر بدترین سیاسی بحران بھی ہے، ڈویژن ہے بہت شدید، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی چوتھا کرسٹ جو ہے نا، اب چوتھی جو وہ تحلیل ہونے کی طرف جاری، چونکہ ابھی 30 ڈیز اپوزیشن کو دیے. یہ جو سینیریو ہے یہ اب کس نے منتقل کرنا ہے اس جنگ کے دوران؟ بالآخر میڈیا نے. لہذا میڈیا دکھائے گا کہ بھی آپ راکٹس کو روک نہیں پا رہے ہو، میڈیا دکھائے گا کہ لہو ادھر بہہ رہا ہے، آپ ظلم کر رہے ہو، بچے مار رہے ہو، لیکن ادھر آپ بھی محفوظ نہیں ہو. اب آپ کے فوجی بھی ہٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے یہ پوری دنیا کو باور کرایا تھا کہ اسرائیل پرامن ہے، پتہ لگا کہ اسرائیل کے اندر امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو لوگ جا رہے ہیں اسی بنیاد پر جو لوگ پہلے آنے کی ریشو تھی اب اس سے زیادہ جانے والوں کی ریشو ہے. اور آپ نے پوری دنیا کو باور کرایا تھا کہ اسرائیل کی ملٹری مائٹ کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ تو نہیں ہے کہ اسرائیل کے اندر امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو لوگ جا رہے ہیں اسی بنیاد پر کی ملٹری مائٹ کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ تو نہیں ہے کہ اسرائیل کے اندر امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو لوگ جا رہے ہیں اسی بنیاد پر کی ملٹری مائٹ کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ تو نہیں ہے کہ اسرائیل کے اندر امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو لوگ جا رہے ہیں اسی بنیاد پر کی ملٹری مائٹ کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ تو نہیں ہے کہ اسرائیل کے اندر امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو لوگ جا رہے ہیں اسی بنیاد پر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ تو نہیں ہے کہ اسرائیل کے اندر امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو لوگ جا رہے ہیں اسی بنیاد پر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ تو نہیں ہے کہ اسرائیل کے اندر امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو لوگ جا رہے ہیں اسی بنیاد پر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ تو نہیں ہے کہ اسرائیل کے اندر امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو لوگ جا رہے ہیں اسی بنیاد پر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ تو نہیں ہے کہ اسرائیل کے اندر امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو لوگ جا رہے ہیں اسی بنیاد پر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ تو نہیں ہے کہ اسرائیل کے اندر امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو لوگ جا رہے ہیں اسی بنیاد پر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ تو نہیں ہے کہ اسرائیل کے اندر امن نام کی کوئی اسی بنیاد پر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ تو نہیں ہے. جو آٹوکریٹس ہیں، ڈکٹیٹرشپس ہیں، وہ اور چیزیں ہیں، ان کو عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ شخصی حکومتیں ہیں، شخصی بنیاد کے اوپر وہ چیزیں چلاتی ہیں. تو انہوں نے مختلف ڈیفینس پیکٹس کی بنیاد پہ، اکنامیکل اس کی بنیاد پہ اپنے آپ کو یا اپنی جو فارن پالیسی اس کو امریکہ کے ساتھ نتھی کیا ہے. تو انہوں نے جو ریکگنیشن کی ہے ان کو اوبے کیا ہے. اس کا نہ انہیں کوئی فائدہ ہوگا نہ اسرائیل کو کوئی فائدہ. ہاں اسرائیل کو شاید یہ جو ایک گھر کے اندر ایک بڑی شکست ہو رہی تھی تو اس سے تھوڑا سا ایک جسے آپ کہہ لیں کہ ایک بریتھنگ سپیس ملی، ایک تھوڑا یہ لگا کہ نہیں دیکھو اب تو کچھ لوگ ہمیں تسلیم کر رہے ہیں تو ہماری تو الٹا بہتر پوزیشن ہو گئی ہے. یہ دراصل وہ جو فیلئر ایٹ ہوم ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے عموماً آپ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں کہ لگے بھائی اتنے بھی فیل نہیں ہو گئے، تو یہ اس کے لیے ہوگی. دیکھو وہاں پہ آن گراؤنڈ کون ہے؟ وہاں پہ آن گراؤنڈ ایک طرف فلسطین ہے، ایک طرف لیبنان ہے، ایک طرف سیریا ہے. یا گولان ہائٹس فیس کرو گے، یا آپ لبنان حزب اللہ فیس کرو گے، یا حماس اسلامی جہاد فیس کرو گے. تو یہ جب یہاں سے وہ آپ کا حزب اللہ کا نام آیا تو اس کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آیا ان فیوچر ان کا کوئی ہے کہ وہ داخل ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال ہے کہ وہ اپنی پچ پہ کھیلتے ہیں، وہ ان کی پچ پہ نہیں کھیلتے، وہ اپنے حساب سے چیزیں لانچ کرتے ہیں. تو بظاہر ابھی نہیں لگتا، ابھی تو ڈے ٹو ڈے اسرائیل پریشر میں ہے. فلسطینیوں کے پاس نتھنگ ٹو لوز، کھونے کے لیے کچھ نہیں، اور اسرائیل کے پاس بچا کچھ نہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی این ممکن ہے کہ وہ فارن جو میڈیٹرز ہیں ان کو لا کے تو تھوڑا کوشش کریں کہ معاملات جو سموتھ ہوں، لیکن یہ کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے اس وقت دیگر جو عرب ممالک ہیں
وہ میکسیمم. البتہ میں یہ رول ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ویسے تو فلسطینیوں نے کہا, ابو مازن نے کہا, محمود عباس نے کہا, ان کی ریکگنیشن کو اسٹیب ان دا بیک آف پیلسٹینینس, ہماری پشت میں چھرا کھونپا ہے. لیکن موجودہ خبریں تو یہ بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی لیوریج کو نیگیٹیولی یوز کیا ہے کہ فلسطینی ریزسٹ نہ کریں, راکٹ نہ پھینکیں, ان کو پریشرائز کیا ہے, ہم آپ کے اقتصادی پروجیکٹس کو آگے نہیں بڑھائیں گے اگر آپ یہ کریں گے. تو بظاہر ان کا رول ابھی بھی نیگیٹو ہے. سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے کہ ابھی جو جنگ بندی کا تھوڑا سا ایک ناظرین کو سمجھا دیں کہ جنگ بندی مصر کی طرف سے کہا گیا کہ حماس نے مان لیا ہے, مصر نے آفر کی ہے, جبکہ اسرائیل نے کہہ دیا کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. تو اس کو آپ کس میرا خیال ہے اس وقت جو گیم یہ تو چونکہ میڈیا میں اس وقت وہ ظاہر چیزیں پورٹری کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مزاحمت چونکہ آن گراؤنڈ مضبوط ہے اور درست ہے, کیجویلٹیز بہت ہے, درست ظلم بہت ہے, درست ہے خون بہت بہہ رہا ہے بچوں کا, عورتوں کا, بوڑھوں کا, لیکن یہ بھی درست ہے کہ چوٹ اسرائیل پہ بھی بہت گہری لگ رہی ہے. تو اسرائیل کی سسٹیبلٹی کا مسئلہ ہے. اسرائیل میرا نہیں خیال کہ لمبا سسٹین کر رہی ہے, تو وہ کوشش کرتے ہیں ان کے ذریعے سے میڈیٹ کروائیں. تو اخوان نے ظاہر ہے انہوں نے اپنا اچھا چہرہ جو ہے وہ پیش کیا ہے اور اسی کی بنیاد پہ ہی یہ اپنے لوگوں کو الائز کو خراب نہیں کریں گے. لیکن میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس جنگ کا اگر سیز فائر ہوتا ہے تو وہ فلسطینیوں کی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ. آخری سوال ہے کہ یہاں پاکستان کی اسپیشلی جو سچویشن ہے, عوامی ایک رد عمل یا عوامی اظہار یکجہتی, ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ 2 دن پہلے بھی کچھ مذہبی جماعتوں میں اسپیشل مجلس وحدت المسلمین ہو گئی, اس میں جو کہ ملی یکجہتی کونسل کی طرف سے ٹال دی گئی, جماعت اسلامی کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے, فضل الرحمان رابطے تمام ان سے ہوئے. لیکن یہاں سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کا کوئی مطلب کردار نہیں ہے, یا ایک عالم اسلام کے حوالے سے, یا ابھی تک کسی نے کوئی کال ایسی نہیں دی. کسی حد تک چلیں خود پی ٹی آئی کا 21 کو کہہ رہے ہیں کہ ہم یوم فلسطین منائیں گے. دیکھیں میں 2-3 چیزوں کو پازیٹیو لیتا ہوں. ایک پی ٹی آئی کا یوم فلسطین, عمران خان صاحب کا نان کمپرومائزنگ سٹینڈ کے فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے, اور اسی طریقے سے اپوزیشن کی جماعتوں کا سب کا موجودہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں جو اسرائیل کے خلاف اور جنگ کی متفقہ قرارداد ہے اس میں جو انہوں نے تقریریں کی ہیں, سٹینڈز لی, وہ بہت خوبصورت ہے تمام اپوزیشن پارٹیوں کے. اور میں بالکل کنگریجولیٹ کرتا ہوں کہ اس پہ ملی یکجہتی کونسل, مجلس وحدت, جماعت اسلامی, حتی فضل الرحمان صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں پاکستان کے اسٹیک ہولڈر سے کوئی بڑی توقع نہیں ہے. انہوں تو کشمیر کے مسئلے پہ جو آپ کا فرسٹ ڈور پرابلم ہے, آپ نے وہاں پہ بھی اپنا وہ رول پلے نہیں کیا جو پلے کرنا چاہیے تھا. تو آپ سے کیا توقع رکھ سکتے, مگر یہ کہ چونکہ پاکستان کی ہسٹری جڑی ہوئی ہے مسئلہ فلسطین پہ سپورٹ کے ساتھ, اور اگر آپ مسئلہ فلسطین پہ سپورٹ نہیں کریں گے آپ پاکستان کی آئیڈیالوجی سے غداری کے مرتکب ہوں گے. یہ قائد اعظم کے فرامین ہیں اس کے اوپر. اور ساتھ ہی یہ ہے کہ پھر آپ کشمیر پہ بھی اپنی اخلاقی حق بھی کھو دیں گے. لہٰذا پاکستان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. پاکستان کی جو آپ کہہ لیں کہ پاکستان بائی ڈیفالٹ ایسا بنا ہے کہ اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے جیسا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے کہ پبلک سپورٹ بھی کھل کے آئی ہے, حکومتی جو سمبولک اور ڈپلومیٹک سپورٹ ہے وہ کھل کے آئی ہے. لیکن ہماری ویکنیس ہے, فورن جو آفس ہے ہمارا وہ بہت مضبوط نہیں ہے, ہماری فورن پالیسی جو ہے وہ بہت زیادہ ویجیلنٹ نہیں ہے. تو وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن میں سٹینڈز کی حد تک کم از کم قائل ہوں کہ جو زبانی الفاظ اور سٹینڈز ہیں وہ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے بالکل درست لیے ہیں, اچھے لیے ہیں, اور اس بنیاد پہ مجھے پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہوتا ہے. بہت شکریہ سید ناصر باشر رضی صاحب, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا ہے. اور ناظرین انشاءاللہ ہم آگے بھی کوشش کریں گے کہ ان بدلتے جو حالات ہیں اسپیشلی مڈل ایسٹ کے حوالے سے, غزہ اور یہ اسرائیل کی جو کنفلکٹ چل رہا ہے, اس پہ ہم آپ کو لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. میری بس رائے یہ ہے کہ اس کو آپ کانفلکٹ نہ کہیں بلکہ اسرائیلی اگریشن اور پیلسٹینینس کہیں. بہت شکریہ.